खूबसूरत जैतून के दरख्तों के झंड के सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे हमेशा सब्ज रहने वाले दरख्त हैं और थोड़ा नीचे की तरफ किद्रून वादी है और वादी के दूसरी तरफ यरूशलेम का शहर है। शायद आप शहर के मशरिकी दरवाजे देख सकें और पहाड़ी की चोटी पर आपको कुछ ऊंची इमारतें नजर आएंगी। बाद में हम अपनी एक फिल्म बंदी की नशिस्त इसी चोटी पर करेंगे, उसी इमारत की, और हम देख सकेंगे कि दूसरी तरफ क्या है, जबकि जदीद यरूशलेम का शहर फैल रहा है, बढ़ रहा है और खुशहाल हो रहा है। ये वो सरजमीन है जिसके लिए दुनिया भर के मसीही दुआ करते हैं, और यही वो शहर है जिसके लिए बाइबल हमें दुआ करने को कहती है। यरूशलेम की सलामती, और खुदा इस दुआ को कबूल कर रहा है। इसी खूबसूरत जगह पर हम एक नशिस्त करेंगे कि जैसे जैसे आपकी शादी बढ़ती है, आप अपने किरदार में कैसे तरक्की कर सकते हैं। ये 15 नशिस्तों के सिलसिले की 7वीं नशिस्त है, जो आपको बाइख्तियार बनाने और आपकी ज़िंदगी को मालामाल करने के लिए तैयार की गई है, ताकि आपकी खिदमत, चाहे आप खुदा के मर्द हों या खुदा की औरत, मुअस्सिर, कामयाब, बाअसर और खुदा के जलाल के लिए बाबरकत हो। हम हर वो बात कहेंगे जो हमारे जहन में आए, जो आपको मजबूत और बाइख्तियार बनाए, ताकि आप एक तेज़ औजार बन सकें खुदा के हाथों में। अब हम अपनी तवज्जो सबक की तरफ करते हैं और एक कहानी से आगाज़ करते हैं। 13 साल तक मैं और हमारा ख़ानदान जनूबी कोरिया में रहे और हम वहाँ मिशनरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस दौरान हमने बाइबल स्कूल में पढ़ाया, कलीसाओं में तालीम दी और उन कलीसाओं में भी बात की जिनकी क़यादत वो लोग कर रहे थे जो बाइबल स्कूल से फ़ारिग़ तहसील हो चुके थे, यानी हमारे साबिक़ा तलबा जो अब पादरी बन चुके थे। और वक्तन फ़ौक़्तन वो हमें अपने घरों में, अपनी कलीसाओं में, अपनी खिदमत में मदऊ करते थे और हमारा उनके साथ एक मज़बूत और ज़ाती ताल्लुक़ था। 1986 में जब हम रवानगी की तैयारी कर रहे थे और खिदमत उनके हवाले करने वाले थे, तो उनमें से बहुत से लोग हमारे घर आए, हमसे मिले और अलविदा कहा, और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने हमें बहुत हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, हमने आपसे कुछ सीखा जब हम क्लासरूम में आपके साथ क्लास में शरीक हुए। हमने आपसे कुछ सीखा जब आप हमारी कलीसाओं में आकर बात करते थे, लेकिन हमने आपसे सबसे ज़्यादा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात और आपके ख़ानदान को देखकर सीखा। हमने आपकी ज़िंदगियों को देखकर ज़्यादा सीखा बनिस्बत इसके जो हमने क्लासरूम और चर्च में आपके असबाक सुनकर सीखा। हमने इन बातों से एक निहायत अहम सबक सीखा, और वो ये कि हमारी ज़िंदगियाँ हमारी बातों से कहीं ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोल रही हैं। बनिस्बत हमारी बातों के जो कुछ हम अवाम में कहते हैं जब हम मिंबर पर खड़े होते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं अगर हमारी ज़िंदगी उसकी तायीद और अक्कासी ना करे। ये हमारे लिए एक निहायत संजीदा और सबक आमूज़ बात थी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, हम आपकी ताकतवर, बाअसर और मुअस्सर मसीही खिदमत के लिए जो कुछ भी कह या कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जब तक आपका ख़ानदान तरतीब में ना हो, जब तक आपका ख़ानदान उस नमूने पर ना चल रहा हो जो बाइबल सिखाती है, जो मसीही रहनुमाओं को सोचना, दुआ करना और अमल करना चाहिए। इसीलिए ये सबसे पहली बात है। 4 हिस्सों की इस सीरीज़ में हम 2 सेशंस में बात करेंगे कि जैसे जैसे आपकी शादी आगे बढ़ती है, आप किरदार में कैसे तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद एक सेशन होगा कि पुरएतमान बच्चे कैसे पाले, और फिर एक इजाफी सेशन होगा कि फरमाबरदार बच्चे कैसे तरबियत दें। ये चारों चीज़ें इंतहाई अहम हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी, उसका पैगाम और उसका असर व रसूख मजबूत हो, ताकि जो कुछ हम कह रहे हैं वही हमारी ज़िंदगी में भी नज़र आए। जब हम अवाम में बात करके, मैंने महसूस किया है कि रसूल पौलुस भी इसी तरह सोचते हैं जैसे मैं सोचता हूँ, और वो ये है कि अगर हमारा घराना दुरुस्त नहीं है तो हम मसीही रहनुमा बनने के अहल नहीं हैं। मसीही रहनुमाओं की अहलियत बयान करते हुए पहली तिमोथीस बाब 3 आयत 4 और 5 में वो मसीही रहनुमा के बारे में कहते हैं कि उसे अपने घराने को अच्छी तरह संभालना चाहिए और उसके बच्चे उसके फरमाबरदार हों, और उसे ये सब कुछ इस तरह करना चाहिए कि वो मुकम्मल एहतराम के लायक हो। अगर कोई अपने घराने को संभालना नहीं जानता तो वो खुदा की कलीसिया की देखभाल कैसे कर सकता है। एक अवामी मुकर्रर के तौर पर मैं मेंबर पर खड़े होकर कह सकता हूँ कि हमें अपने ख़ानदानों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमारे घराने मुनज़्ज़म होने चाहिए और हमारे बच्चे फर्माबरदार होने चाहिए। लेकिन अगर हमारे अपने घर में ऐसा नहीं हो रहा तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कहेंगे, हाँ हाँ, मैं इस मुबल्लिग़ को जानता हूँ, मैं उसके घर जा चुका हूँ,
وہ اور اس کی بیوی ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ میں اس آدمی کی باتوں پر سوال اٹھاتا ہوں کیونکہ ہمارے گھروں میں ہماری زندگی وہ حمایت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے مطابق ہے جو ہم ممبر پر سکھا رہے ہیں، بلکہ اس کے برعکس۔ اگر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیویوں سے محبت کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، مل کر کام کرنا چاہیے اور اپنے خاندانوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ہمارے بچے فرما بردار ہوں گے، اور یہی کچھ ہمارے خاندانوں میں ہو رہا ہے، تو پھر جو لوگ ہمیں عوام میں بولتے ہوئے سنتے ہیں وہ رد عمل دیں گے اور کہیں گے ہاں میں اس آدمی کے گھر جا چکا ہوں، وہ اور اس کی بیوی اکٹھے دعا کرتے ہیں، وہ اور اس کا خاندان آپس میں بہت اچھے سے رہتے ہیں، ان کے خاندان میں ہم آہنگی، محبت، خوشی اور نظم و ضبط ہے، وہ اپنے والد اور والدہ کی بات مانتے ہیں اور اس خاندان میں بہترین نظم و ضبط ہے۔ میں اس آدمی کی بات پر اعتماد کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا خاندان بھی ایسا ہی ہو جیسا وہ خاندان ہے۔ تو ہمارا خاندانی طرز زندگی ہمارے پیغام کو سچ ثابت کرنے کا ایک موقع ہے، یا ہمارا خاندانی طرز زندگی اس بات کی تردید بھی ہو سکتا ہے جو ہم ممبر پر کہتے ہیں، اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ چند الفاظ جب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اتنا وقت کیوں صرف کر رہے ہیں 4 سیشنز مسیحی خاندان کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں اور اس کی قدر کریں، اپنے خاندانوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی قدر کریں۔ ہمارے خاندان ہماری خدمت میں رکاوٹ نہیں ہے، ہمارا خاندانی طرز زندگی ہمارے پیغام کی سچائی کو ظاہر کرنے کا ایک موقع ہے۔ 4 سیشنز میں سے پہلا سیشن جو مسیحی خاندان کے بارے میں ہے، اس بات پر ہے کہ جیسے جیسے ہماری شادی آگے بڑھتی ہے ہم کردار میں کیسے ترقی کریں۔ ہم 12 اصولوں پر بات کریں گے، اور جب ہم یہ کریں گے تو یہ اصول کلام مقدس سے نکلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ آیات میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ پہلے 2 اصول جن پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہیں سربراہ اور پیروکار کا اصول اور برابری کی شراکت داری کا اصول۔ یہ دونوں اصول اتنے قریب ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر ایک ساتھ بات کریں گے۔ تو اب ہم وہ آیت پڑھیں گے جو ان دونوں تصورات کی تائید کرتی ہے، اور پھر ہم ایک ڈرامہ پیش کریں گے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ یہ اصول عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ افسیوں کے 5ویں باب میں ہم سب سے پہلے آیات 21 سے 25 تک پڑھیں گے۔ مسیح کے احترام میں ایک دوسرے کے تابع ہو جاؤ۔ بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو جیسے تم خداوند کے تابع ہوتی ہو، کیونکہ شوہر بیوی کا سربراہ ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سربراہ ہے جو اس کا بدن ہے اور وہی اس کا نجات دہندہ ہے۔ اب جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، اسی طرح بیویوں کو بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہونا چاہیے۔ شوہر اپنی بیویوں سے محبت کریں جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اس کے لیے اپنی جان دے دی۔ اور پھر آگے چل کر ہم آیات 31 سے 35 میں کچھ مزید معلومات دیکھیں گے۔ اسی وجہ سے آدمی اپنے باپ اور ماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ مل جائے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہو جائیں گے۔ یہ گہرا راز ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تاہم تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ویسے ہی محبت کرے جیسے وہ اپنے آپ سے کرتا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے۔ اب ہم یکدم پہلا پطرس باب 3 کی طرف پڑھتے ہیں، جہاں آپ اس باب کی پہلی 7 آیات پڑھیں گے جن میں لکھا ہے، بیویوں اسی طرح اپنے شوہروں کے تابع رہو، تاکہ اگر ان میں سے کچھ کلام پر ایمان نہ بھی لائیں تو وہ بغیر کسی بات کے اپنی بیویوں کے پاکیزہ اور باادب چال چلن کو دیکھ کر جیت لیے جائیں۔ تمہاری خوبصورتی ظاہری آرائش و زیبائش سے نہ ہو، جیسے بالوں کے نفیس انداز، سونے کے زیورات یا قیمتی کپڑوں کا پہننا، بلکہ تمہاری خوبصورتی تمہارے باطنی وجود سے ہو، یعنی ایک نرم اور پرسکون روح کی لازوال خوبصورتی جو خدا کے نزدیک بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ کیونکہ یہی طریقہ تھا کہ پچھلے زمانے کی پاکیزہ عورتیں جنہوں نے اپنی امید خدا پر رکھی خود کو سنوارتی تھیں، وہ اپنے شوہروں کے تابع رہتی تھی، جیسے سارہ جس نے ابراہیم کی اطاعت کی اور اسے اپنا آقا کہا۔ تم اس کی بیٹیاں ہو اگر تم درست عمل کرو اور خوف کے آگے نہ جھکو۔ پھر آیت 7 شوہروں کے لیے ہے، اے شوہروں اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، کیونکہ وہ کمزور ساتھی ہیں اور تمہارے ساتھ زندگی کی عنایت کی وارث بھی ہیں، تاکہ تمہاری دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ پہلا اصول سربراہی اور پیروی کا اصول ہے۔ خاندان کا سربراہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا اصول یعنی برابر کی شراکت داری، ہمیں برابری
باہمی اطاعت اور تعاون کے تصورات میں توازن قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اس دوسرے خیال کے ساتھ مل کر کام کرنا کہ نظام ہے، ایک سربراہ ہے اور ایک پیروکار ہے۔ سربراہی اور پیروی کا تصور یہ نہیں کہتا کہ سربراہ پیروکار سے برتر ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ نظم و ضبط کے لیے ایک آخری اختیار اور آخری فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور برابر کی شراکت داری کا اصول ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ دونوں خدا کے سامنے برابر ہیں، اور یہ کہ انہیں مل کر کام کرنا ہے اور خداوند کی خدمت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو اب ہم ایک ڈرامہ پیش کریں گے، 2 حصوں پر مشتمل ڈرامہ، تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ اس معاملے میں مختلف خیالات، مختلف تصورات اور مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ خاندان کا سربراہ ہونا کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک شوہر یہاں کھڑا ہوگا اور وہ سربراہی کے بارے میں ایک خیال پیش کرے گا، اور پھر دوسرا شوہر یہاں کھڑا ہوگا اور وہ سربراہی کے بارے میں ایک اور خیال پیش کرے گا۔ اور جب ہم یہ ڈرامہ مکمل کر لیں گے تو کچھ سوالات ہوں گے، اور ہم دونوں طریقوں کے فائدوں پر بات کریں گے۔ تو یہ ہے ڈرامے کا پہلا حصہ۔ میں اس خاندان کا سربراہ ہوں، میں اس گھر کا سربراہ ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ مجھے اختیار حاصل ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ میں سربراہ ہوں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گھر صاف نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر صاف ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ گندگی اور بکھرا ہوا سامان ہے، اور کپڑے بھی نہیں دھلے ہوئے۔ کپڑے دھونا ضروری ہے اور یہ کام جلدی مکمل ہو۔ اور ہاں، کھانا بھی اکثر وقت پر تیار نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر اچھی طرح ترتیب میں ہو۔ ہیلو، اس گھر میں بہت سے مسائل واقعی ہے۔ اس گھر میں مسائل ہیں؟ بالکل، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ گھر گندا ہے، کپڑے نہیں دھلے رہے، کھانا دیر سے بنتا ہے۔ لیکن تمہیں پرواہ ہی نہیں، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمارے پاس مسائل ہیں، تم میری مدد نہیں کرتے۔ خدا پرواہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، آؤ اس مسئلے کو حل کریں۔ آؤ کپڑے دھو لیتے ہیں، آؤ کھانا وقت پر تیار کر کے۔ کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ میں اس گھر کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہوں؟ تمہیں تو بالکل پلٹامے، تو مجھے اتنا اسے پلاتے۔ اچھا، اب اس ڈرامے کے پہلے حصے کا اختتام ہوا۔ آئیے ایک اور نمونہ لکھتے ہیں۔ خدا نے مجھے اس گھر کا سربراہ بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ذمہ دار ہوں کہ چیزیں حل ہوں اور سب کچھ ترتیب سے ہو۔ اب دیکھتا ہوں کہ گھر گنگا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جھاڑو دیکھو، اوہ ہاں، یہ وہی ہے جسے آپ نے پچھلے ہفتے ٹھیک کیا تھا، اور یہ دوبارہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں میں نے اسے پچھلے ہفتے ٹھیک کر دیا تھا، لیکن میں اسے دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک اور جھاڑو خریدنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک اور جھاڑو لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ہے نا؟ آئیے اس کو پھینک دے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ لانڈری تیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوا ہے، کھانا ختم نہیں ہوا۔ لک، چلو لانڈری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم وہ بالٹی دیکھ رہے ہو؟ ہاں جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہمارے پاس وہ بالٹی ہے، یا گئے؟ جی ہاں۔ ہاں، اور اس بالٹی میں ایک سوراخ ہے۔ آج پانی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ سب مجھے یہاں نہیں مل سکا۔ میرا مطلب ہے یہ صرف باہر نکلتا ہی رہا، یہ ٹوٹ گیا۔ اچھا مجھے یہ بالٹی دیکھنا تو۔ ہاں میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بالٹی میں ایک سوراخ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک اور بالٹی خریدنے کی ضرورت ہے۔ واقعی؟ جی ہاں۔ تو تم پیسے لے کر بازار جاؤ اور نیا جھاڑو خرید لو، اور ہمیں ایک نئی بالٹی کی بھی ضرورت ہے۔ اب مجھے نیلی بالٹی پسند ہے، نیلا رنگ اچھا ہے، یہ ایک مضبوط رنگ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہمیں گلابی بالٹی کی ضرورت ہے۔ گلابی؟ گلابی؟ کون گلابی بالٹی چاہتا ہے؟ اس کے گھر میں گلابی بنتی۔ لانڈری کون کرتا ہے؟ او ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات دیکھ رہا ہوں۔ آپ ایک گلابی بالٹی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور مسئلہ ہے۔ میں نے دیکھا کھانا وقت پر تیار نہیں ہوتا، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس پر مجھے کام کرنا ہے۔ میں منظم نہیں ہوں، میں گروسری اسٹور جا کر، اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں صرف ایک فہرست بنا لوں یا کچھ ایسا ہی۔ اچھا میں یہ تجویز کرتا ہوں، ہر دن کے آخر میں کل یا اگلے دن کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ان کی ایک فہرست لکھ لیں، چاہے وہ لکڑیاں ہوں یا کوئی بھی قسم کی سپلائیز یا کھانے پینے کی اشیاء ہوں، اور وہ فہرست مجھے دے دیں۔
हर दिन का इख्तिताम। फिर मैं हमेशा खुद ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा कि आपके पास सामान मौजूद है जिसकी आपको अगले दिन की नहीं ज़रूरत है। लिहाजा अगर आप फहरिस्त बनाएंगे तो मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आपके पास वो है जिसकी आपको ज़रूरत है। तुम मेरे लिए ऐसा करते हो? ज़रूर, हमें 3 है, हम मिलकर काम करते हैं, हम हल करते हैं मसाइल। ठीक है। अच्छा तो ठीक है, मैंने आपको पैसे दे लिए, पैसे लेकर बाजार जाए, ठीक है, और वो चीज़ें ले आए। लेकिन जब आप जाएंगे मैं बच्चों के साथ एक मीटिंग करूंगा और हम बात करेंगे कि उनमें से कोई एक माँ की मदद कैसे कर सकता है कि वो घर के इस हिस्से को साफ रखे। इनमें से एक माँ की मदद करेगा कि वो घर के इस हिस्से को साफ रखे और दूसरा माँ की मदद करेगा कि वो घर के इस हिस्से को साफ रखे। नहीं, वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत कम उम्र है, वो और ज्यादा गंदगी करेंगे, उनके बाद मेरे पास और ज्यादा काम होगा जब वो फारिग हो जाएंगे। सफाई बात घर की, हाँ मैं ये समझता हूँ, लेकिन हम खानदान के तवील मुद्दती फायदे के लिए एक सरमायाकारी करने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो शुरू में अच्छा नहीं करेंगे और उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम ये करेंगे तो वो जिम्मेदारी सीखेंगे। हाँ वो साफ सुथरे घर की कदर सीख पे है शायद। और आपके काम का बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है, शायद किसी दिन। जी हाँ, ओ जरूर। और ये शुरू करने के लिए मैं मदद करूंगा ताकि वो सीखें। ठीक है, ये आखिरकार हम सबको फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ओह इंतजार करो, तो मैं आदमी हूँ। तो मेल है क्यों? ए हाँ अच्छा तो आपने देखा ये कैसे हुआ? 2 मुख्तलिफ नजरिए, 2 मुख्तलिफ ख्यालात, एक में इख्तियार, ताकत और जारहियत पर जोर है और दूसरे में ताउन और जिम्मेदारी पर जोर है। इन दोनों शोहरों की तशरीहात को रंग दिया है। इनके ख्याल में खानदान का सरबरा होने का क्या मतलब है? तो यहाँ हम इस शोहर को देख रहे हैं। आप में से कितनी ख़वातीन अगर आप औरत होती तो इस किस्म के मर्द से शादी करना पसंद करती? अच्छा मैं समझ सकता हूँ अगर आप कहेंगे आप इस किस्म के मर्द से शादी करना पसंद करेंगी। और आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपकी बेटी इस किस्म के मर्द से शादी करे? आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपकी बेटी इस किस्म के मर्द से शादी करे? आखिर में आप में से कितने लोग यकीन रखते हैं कि इस जोड़े को बेडरूम में सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी? ओ नहीं, वो हमला और दिफा का माहौल बना रहा है। वो एक दूसरे से लुत्फानंदोज नहीं होंगे। वो सारा दिन अपने आप को हमले से बचाती रही है और वो उस पर हमला करता रहा है। इसके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपना दिल खोले, अपनी बाहें फैलाए और जिस्मानी तौर पर रिश्ता एंजॉय करे अपने शोहर के साथ, क्योंकि उसने ऐसा माहौल बना दिया है कि वो उसके लिए जवाब देने के काबिल नहीं रही। वो उससे कहेगा तुम सर्द हो, तुम सख्त हो, तुम फ्रिज की तरह हो, ये समझे बगैर कि असल में वो खुद ही ऐसा माहौल बना चुका है और उसी ने उसे सर्द, सख्त और बेहिस बना दिया है। दूसरी तरफ ये जोड़ा जब रात को बच्चों के सोने के बाद बेडरूम में जाता है तो वो अच्छा वक्त गुजारते हैं। सारा दिन वो ताउन और बाहमी मदद का माहौल बनाता रहा है। वो उसकी हौसला अफजाई करता रहा है और उसकी तारीफ करता रहा है। वो कहती है ये मेरा मर्द है, वो इससे नहीं डरती, वो अपना दिल खोल सको, वो भी बाहें खोल सकती है। वो इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक से लुत्फानंदोज हो सकती है क्योंकि वो जानती है कि वो अपने मर्द के साथ महफूज है। मेरा यकीन है कि खुदा हमें हिकमत अता कर सकता है और ये हौसला भी कि अगर रिवायत कहती है कि हमारी शादी ऐसे ही होनी चाहिए तो हम इस रिवायत को तोड़ सकें। और अगर सकाफ़त हमें बताती है कि असल मर्द बनने का यही तरीक़ा है तो हम उस सकाफ़त को भी तोड़ सकें। ये आदमी समझता है कि इसके पास ताकत है, वो समझता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इन दोनों शोहरों में से असल में ज़्यादा ताकतवर कौन है? हाँ, ये आदमी वाकई मजबूत है, वो बोझ उठाने वाला है, वो मसाइल हल करने में है, वो जिम्मेदारी लेता है और मसाइल हल करता है और इसकी अच्छी इंतज़ामी पॉलिसी की वजह से ख़ानदान पुरामन और खुशगवार ताल्लुकात से लुत्फ़ानंदोज़ होता है। तो कुछ लोगों के नज़दीक सरबराही का मतलब इख्तियार और ताकत हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सरबराही को ज़िम्मेदारी समझें तो ये कहीं बेहतर है और ये ख्वाहिश कि हर चीज़ ठीक तरीके से चले। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और आप और मैं इस बारे में मिलकर दुआ करते हैं, मेरा ईमान है कि रूहुल कुदस हमें वो हिकमत और हौसला दे सकता है कि हम जितना हो सके आगे बढ़ें। शायद इसमें कुछ साल लग जाएं, लेकिन हमें इस तरीके से इस नए तरीके की तरफ जाना होगा।
کیونکہ اگر ہم اپنی شادیوں کو کلام مقدس کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی ناگوار اور خود غرض صورتحال ہے، جبکہ یہاں پر لین دین اور مل جل کر کام کرنا ہے تاکہ شادی اور گھر پرامن اور خوشگوار رہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا پطرس 3 آیات 1 سے 7 اور خاص طور پر آیات 7 یہ شوہروں کے لیے ہے۔ انہیں 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت جو شوہر کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ شائستہ رہے گا، وہ اس سے کہے گا برائے مہربانی اور شکریہ، اور اس کے ساتھ بات پیش آئے گا۔ یہی تو اصل میں شائستگی ہے کہ ہم محلے میں جاتے ہیں، ہیلو آپ کیسے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سیلز مین ہیں، سیلز کیسی جا رہی ہے؟ ہیلو جناب، پڑوسی صاحب آپ اسکول ٹیچر ہیں، کلاس روم میں حال آخری سے ہے۔ او جناب، پڑوسی صاحب آپ پولیس والے ہیں، کیا گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا خدا حافظ، پھر ملوں گا آپ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر صاف ہو، میں چاہتا ہوں کہ کپڑے دھلے ہوں اور کھانا وقت پر تیار ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ جلدی سے صاف اور ترتیب میں ہو جائے۔ یہ آدمی جانتا ہے کہ شائستہ کیسے رہنا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ اور مسکراتے ہوئے کیسے پیش آنا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسا نہیں کرتا۔ شوہروں کو دی جانے والی دوسری ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو کمزور برتن سمجھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسے کمتر سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر میرے پاس ایک پلاسٹک کی پانی کی بوتل یہاں ہوتی تو میں اسے زمین پر گرا سکتا تھا، اسے ٹھوکر مار سکتا تھا، یہ نہیں ٹوٹتی، یہ مضبوط ہے، یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن اگر میرے پاس ایک نازک شیشے کا کپ ہوتا تو میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ ایک نازک شیشے کا کپ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، اور یہی ہماری بیویوں کے ساتھ وقت ہے۔ اس آدمی نے ایک نازک برتن توڑ دیا، اس نے ڈانٹا، چیخا، شکایت کی، اور آخر کار وہ رونے لگی کیونکہ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ کچھ بیویاں نہیں روتی، وہ غصہ ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہروں پر چیخنے چلانے لگتی ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اس نازک برتن کو نہ توڑیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اس نازک برتن کی حفاظت کرتے ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نازک برتن میں جو خدا نے ہمیں دیا ہے خوبصورتی اور دلکشی ہے۔ اپنی بیوی کو کمزور برتن سمجھنے کا یہی مطلب ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کو برابر کا شریک سمجھنا چاہیے۔ وہ خدا کی برکتیں پانے میں ہمارے ساتھ وارث ہے، وہ زندگی کی نعمتیں پانے میں بھی ہمارے ساتھ وارث ہے۔ فرض کریں کہ میں یہاں دعا کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اے خداوند اس ویڈیو سیشن کو برکت دے، ہمیں برکت دے جب ہم تعلیم دے رہے ہیں، اور سننے والوں کی مدد کر کہ وہ اس پر عمل کریں، بدلیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور جب میں اس طرح دعا کر رہا ہوں تو میرا ایمان ہے کہ خداوند دیکھ رہا ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو، تم چار کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں کمزور برتن سمجھنا چاہیے اور انہیں برابر کا شریک سمجھنا چاہیے۔ وہ خدا کی برکتوں میں ہمارے ساتھ وارث ہیں۔ برابر کے شریک بننا اور یہ کہنا کہ میں دعا کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، یہ صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اے خداوند ہم دونوں تیری برکتیں چاہتے ہیں، ہم دونوں تیرے چہرے کے پیالے میں۔ یہ برابر کے شریک کی طرح سوچ رہا ہے، یہ خدا کی برکتوں میں برابر کے وارث کی طرح اکٹھے سوچنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے خدا ہم سے کہہ رہا ہو تم اپنے شریک حیات کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو۔ میرا ایمان ہے کہ خدا یہ سوال اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ میں نے خدا کی ایک بیٹی سے شادی کی ہے، وہ خدا کی بیٹی ہے، اور خدا صرف میرے بارے میں فکر مند نہیں ہے بلکہ وہ اس کے بارے میں بھی فکر مند ہے۔ وہ خدا کی ملکیت ہے، اور چونکہ وہ خدا کی بیٹی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میرا سسر ہے، اور اگر میں اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے او میرا داماد اچھا انسان ہے، وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ لیکن اگر میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں، اسے تکلیف دوں یا اس کے ساتھ مہربانی نہ کروں تو وہ اپنے داماد سے خوش نہیں ہوتا اور میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس آیت میں کلام مقدس کہتا ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، انہیں کمزور برتن بھی سمجھنا چاہیے، اور خدا کی چیزوں میں ایک ساتھ وارث ہونا چاہیے، اور میں یہی کرنا چاہتا ہوں
تاکہ خداوند میری دعا سنے، میری دعا قبول کرے اور اس کام میں برکت دے جو میں اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو خدا آپ کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ خدا آپ کو کیسے برکت دے سکتا ہے؟ خدا آپ کو کیسے مالا مال کر سکتا ہے؟ خدا آپ کے خاندان کو ایک مثالی خاندان کے طور پر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ آپ کیسے اس بات کی مثال بن سکتے ہیں کہ خاندانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اور آپ کی بیوی یا آپ اور آپ کے شوہر اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مل کر کام نہیں کر رہے تو خدا کی خدمت کرنے کا نمونہ اور دوسروں کے لیے قابل تقلید مثال کیسے بن سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا، ہم کچھ بھی کہیں گے، جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں آئے گا وہ سب کہیں گے، تاکہ آپ خدا کی نظر میں ایک مبلغ کے طور پر مؤثر، بااثر اور کامیاب ہو سکیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ خدا کے بندے یا بندی کے طور پر کامیاب یا بااثر ہو سکتے ہیں اگر آپ کا خاندان ترتیب میں نہ ہو اور آپ کا میاں بیوی کا رشتہ بھی اچھی طرح چل رہا ہو۔ میرا نہیں خیال کہ آپ مؤثر خدمت انجام دے سکتے ہیں، اسی لیے ہم اس موضوع پر اتنا زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں۔ اگلے حصے کے لیے دوبارہ آئیے گا، ہم مسیحی خاندانی زندگی کے بارے میں مزید بات کہیں گے۔